अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा पता था हम सबको अंदाज़ा था, किस्मत भी तो अच्छी होती है। हाँ, ईद नहीं हुई, कल ईद नहीं हुई। वो दो जुमे के खुतबा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ज़ियाउल हक़ के दौर में भी याद है कि जुमे वाले दिन अगर ईद हो गई तो बहुत भारी गुजरेगी। लेकिन क्या करें, वो बाकी ममालिक में भी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान में तो बताया गया कि कुछ लोगों ने चांद देखा है, इस तरह की बातें सारी आप सामने आ चुकी हैं। लेकिन आप छोड़ा करें, आप इन चीज़ों में की तरफ क्यों पढ़ते हैं। भारत ईद जो है अब हफ्ते वाले दिन होगी। अब ईद की छुट्टियां देने से और बाकी मसाइल से कितनी दिक्कत हुई है वो आप आज आपके सामने देखेंगे कि हाई कोर्ट के एक नोटिफिकेशन से कितने मसाइल पैदा हुए, ज़रा वो कोशिश करेंगे। और इमरान खान साहब के बच्चों को पाकिस्तान ना आने देने के वाले से कमाल कर दे। देखिए, इस तरह फ्रंट फुट पे खेले आगे, इस तरह से चपेड़े मारनी चाहिए, इस तरह से इनको बेनकाब करना चाहिए। ज़रा उस पर भी गुफ्तगू हम करेंगे। फिर ईरान बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, क्या क्या मामला लेकर चल रहा है, ठीक है। और ज़बू हाली जो है वो एक बच्ची की आपने देख ही लिया है, ठीक है ना जी, क्या हालात हो चुके हैं वो आप देख चुके हुए हैं। और मैं वैसे अली वज़ीर के बारे में बात नहीं करना चाहता, मोहसिन दाऊद और इनके हवाले से मुझे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन चूँकि रूल ऑफ़ लॉ की बात हो रही है तो इसलिए पैराडाइम शिफ्ट अपनी जगह छोड़ें, उस पर बात करनी पड़ जाती है। सबसे पहली बात तो है, देखें, ईद जो है ना वो चाँद देखने से है, साइंटिफिक तरीका अपनी जगह पर है। और ये जो हमारे यहाँ कुछ लोग यहाँ कहते हैं ना सो कॉल्ड लिबरल, बरतानिया में जाकर देखें वहाँ कितना झगड़ा पड़ा होता है। वहाँ पर ईद को मनाने के हवाले से वहाँ भी दो तरह से है, 2 दिन ईद होती है, वहाँ कई जगह पर 2 दिन ईद होती है। और सऊदीया में तो ईद कल की हो गई है और बाकी जगहों के ऊपर भी हो चुकी है। तो यहाँ जो झगड़ा है ना, उस झगड़े के कॉन्सेप्ट को आपने समझना कि है क्या, झगड़ा कोई नहीं है। और हम अगर एक एल्डरली काउंसिल बना लें, हम एक इंटरनेशनल आपस में चेन बैठकर अगर सेट कर लें, एक इंटरनेशनल अथॉरिटी बना लें, आप हर सूबे की अपनी अथॉरिटी हो, वो बैठ के इंटरनेशनली चीज़ों को डिस्कस करे, साइंटिफिकली भी देखे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन प्रोजेक्टेड चीज़ें बहुत सी हैं जो सामने आ सकती हैं और ये चीज़ें सारी सेटल डाउन हो सकती हैं। ईद मुबारक हो जहाँ जहाँ ईद हो गई है उन सबको। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी जगहों पे जहाँ ईद नहीं है वो एडवांस में ईद की मुबारक कबूल करें। चूँकि प्रोग्राम जो हैं अब आगे चल रहे हैं प्रोग्राम, वो ईद के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से प्रोग्राम होने हैं। यानी आने वाले दिनों में 3 दिन में जो आप प्रोग्राम देखेंगे वो प्रोग्राम सारे जो हैं हमारे ईद के कॉन्टेक्स्ट में रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। और आप ईद के दिन पे देख के आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दूसरी जो बात बड़ी अहम है वो जमामा साहिबा ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बच्चों के हवाले से, कासिम और सलमान के हवाले से वालिद से मिलना चाहते हैं, उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई सामने। लेकिन क्या करे, हुकूमत के पास तो हल ही कोई नहीं है ना। ताड़ ने जो जवाब दिया, बाकी जिन्होंने जवाब दिया, मैंने तो बड़ी वजाहत किया। जमामा साहिबा ने जो बात की, मैंने इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हवाले से बहुत सी बातें मैंने सारी सामने रखी। मैंने बहुत सी ऐसी हालात और वाक़यात सामने रखे कि असल सच जो है ना आपके सामने। हमारा काम तो सच रखना भाई, और हमारा कोई मकसद नहीं। उन्होंने जो अब इस पर डॉन ने भी बाकायदा खबर छापी है, उन्होंने रद्द अमल देते हुए कहा कि सब जानते हैं कि उनके वीज़े मुस्तरद करने और उन्हें नाइका पर सफ़र करने का मशवरा देने का असल वजह यह, अगर उन्हें पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ़्तार किया जाएगा तो बरतानी तहफ़्फ़ुज़ से महरूम हो जाएगा। इस वक्त भी ऐसा है, जो बरतानी तहफ़्फ़ुज़ पे आते हैं, बरतानवी अपने शहरियों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। लेकिन आपके यहाँ तो आपको पता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे क्या हाल है, नाम ECL में डालना, PCL में डालना, एक तो नई इख्तरा PNIL के अंदर डालना, ये सारी कहानियाँ आप देखते आ रहे हैं। ये सारा कुछ नोट रखिएगा। बताने का मकसद है ये सारा कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आप बेबस हैं। और इस पे ठीक है ना जी। और बड़ी ज़बरदस्त बात है इस पे, अलीमा बहन ने भी बड़ी खूबसूरत बात की है, ठीक है ना जी, कि इब्तिदा में हुकूमती वज़रा TV प्रोग्राम में कहते थे अगर सलमान और कासिम वीज़े के लिए दरख्वास्त देंगे तो उन्हें वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। और फिर दावा किया जाता रहा उन्होंने वीज़ा के लिए दरख्वास्त नहीं दी। अब कहने का मकसद ये वीज़ा की दरख्वास्त तो अब सामने आ चुकी है ना, फिर क्या मसला है। जब वीज़ा दरखास्तों को ट्रैक नंबर पेश किए गए तो मौक़िफ़ बदल गया है और फिर नाइका पर सफ़र करना चाहिए, जो हालांकि ये फैसला करने का इख्तियार किसी वज़ीर के पास तो नहीं है कि शहरी की दस्तावेज़ करे कि कानून हर शहरी का नाइका या वीज़ा का सफ़र करने का हक़ है। यानी वो बात बड़ी लॉजिकल है।
میری مرضی ہے میں نائکوپ پہ سفر کروں یا میں ویزے پہ آ جاؤں. آپ کون ہوتے ہیں بیٹھ کر طے کرنے والا؟ جب آپ نائکوپ پہ آتے ہو تو پاکستانی سٹیزن کے طور پر آتے ہیں, جب آپ ویزے پہ آتے ہیں تو برطانوی شہری کے طور پر. برطانوی شہری کو بہت سی آپ کو پتا ہے قانونی پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے, تو اس لیے آپ وہ ڈیویٹ نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. تو اس کانٹیکس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بنیادی طور پر ایک بہت زبردست ہے. اب ایک جو بات جو ہے نا وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. میں لاہور ہائی کو, میں آج اسلام آباد تھا, اسلام آباد سے واپس آیا ہوں. وہاں اپنا نیب آرڈیننس کی ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے جو میں نے گفتگو کی, اس میں اگلا بھی میں معاملہ لے کے جاؤں گا اور میں چیلنج کروں گا, وہ تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. لیکن وہاں میں نے آپ کے سامنے صورتحال رکھ دی تھی. یہاں کیا ہوا, یہاں نوٹیفیکیشن جاری کہ آج کی چھٹی دے دی گئی. اب آج کی بھی چھٹی ہے اور کل بھی ہے, یعنی یہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے جس طرح سے یہ ہے نا, یعنی 2 دن پہلے چھٹی آپ دے دیں. عموماً تو عید کی چھٹی ہوتی ہے یا ایک دن چاند کے پہلے سے اگر دیکھا جائے رسک لیا جاتا ہے. تو یہ جو چھٹیاں ریوائز کی, اس نے 3-4 بہت نقصان کر دیے. ایک تو آج کے دن جو مثال کے طور پر کسی کی بیل آفٹر ریسٹ لگی تھی تو اس کا چانس تھا کہ وہ ضمانت اس کی ہو جاتی. پھر بہت سے لوگوں کی جب ضمانتیں ایک دن ہوئی تھی تو اسے چل کے جمع کرانے تھے. یہ صرف لاہور ہائی کورٹ کا حق کو محروم ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ باقی ہائی کورٹوں میں نہیں. لاہور ہائی کورٹ میں یہ یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے تھی, یہ نہیں. اور بہت سے لوگ اس حق سے محروم ہو گئے. چلیں انہوں نے جیل میں وقت گزارنا تھا, پھر آپ کو پتہ ہے پھر جیل میں حوالے سے عید کے کانٹیکس کے حوالے سے جب لوگ ملنے جائیں گے کتنی تکلیف ہے. میں نے جیل ریفارمز کے حوالے سے بہت کوششیں کی. اب میں کس جگہ چھلانگیں لگاؤں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میرا تو کام ہے نا, میں ہر طرح سے یہ باتوں کو سامنے رکھا ہوں, لیکن یہ بڑی تکلیف سے بات ہے. پھر اسی طرح دوسرا جو ہے نا, عید سے پہلے گارڈین کورٹ میں بچوں کی ملاقاتیں ہونی ہیں. اب جب چھٹی ہو گئی ہے کتنا مشکل ہے کام ہے ڈیل کرنا ہے اس کو. یعنی یہاں کا تو نظام ہی ایسا ہے نا بچوں کے حوالے سے, اگر ماں کے پاس بچی ہیں تو باپ کو نہیں ملنے دینا, اگر باپ کے پاس بچی ہیں تو ماں سے نہیں ملنے دینا. ایک عجیب سی حالات یہاں پر ہیں. اور یہاں ایک وی نیڈ ٹو ہیو این اتھارٹیٹیو ججمنٹ. یہ موقع ایسا ہے کہ اس پہ ایک اتھارٹیٹیو ججمنٹ کی ضرورت ہے. میں کیس بنا رہا ہوں اور میں اس پہ اتھارٹیٹیو ججمنٹ لینے کی کوشش کروں گا. یہ بڑے مسائل ہیں. اب بچوں کو امیدیں ہوتی ہیں عید پہ تحفے تحائف لانا, والدین سے ملنا, یہ ان کا حق ہے. اور والدین کی لڑائی کے اندر بچے متاثر ہوتے ہیں. اور میرے پاس بہت سے کیسز ہیں. ایک کیس تو آج کل میں دیکھ رہا ہوں جس میں بڑی وضاحت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یعنی ماں جو ہے نا وہ ہٹ جاتی ہے اور باپ دیکھ رہا ہے. اب وہ باپ کا ایک نقطہ نظر بڑا واضح ہے اس کیس کے اندر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. باپ کہتا ہے اگر پیسے دینے ہیں, عدالت نے وہ 3-3 لاکھ روپے ایک بچے کو بہت زیادہ پیسے لگائے. وہ باپ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں اس کو کیوں دوں میں, یہ پیسے جتنے اسکول کا خرچہ ہے. ان کی دادی بھی یہی کہتی ہیں کہ جہاں اسکول کا خرچہ ہے, جہاں مثال کے طور پر اسپیچ تھراپی ہونی ہے, باقی چیزیں, وہ سارے جو ہے نا وہ برداشت کریں. اب یہ ایک بڑی لاجیکل بات ہے. میڈیشن کے حوالے سے کوشش ہوئی کہ اس میں آ جائیں کسی جگہ بیٹھ کے, یعنی اس میں بچوں کی حد تک ایک اکٹھے بیٹھ کر سیٹل ڈاؤن ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے خط بھی لکھے گئے, باتیں بھی کہی گئی, کوششیں بھی کی گئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو ہے نا ایک اتھارٹیٹیو ججمنٹ کی ضرورت ہے. اب ایک ججمنٹ اگر آ جائے گی تو بہت سی چیزیں 2018 میں آئی تھی ملاقات کے حوالے سے, لیکن اس پہ عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا. اب حالت یہی ہے. صحیح ہے نا جی. اسے آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اب آخر میں ایک بات جو کرنی ہے, بلی وزیر بات ویسے میں نہیں کرنا چاہتا, نہ میں محسن داوڑ پہ حوالے سے, جتنے منافقت کے حوالے سے ان لوگوں نے باتیں کی, لیکن اب یہ قانونی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور زبوں حال یہ ہے کہ FIR کا متن کافی ہے. 16 مارچ کو علی وزیر 1.5 سال تک درجنوں مقدمات کا سابقہ رہا ہے, مگر رہائی کے کچھ دیر بعد دوبارہ گرفتار کر لیا. اب ان سے جو سامنے جو خبر آئی ہے کہ FIR نے کئی سوالات کھڑے کر دیے جو نہایت ہے حیران کن ہے. وہ کیا ہیں؟ دادو سندھ میں درج FIR کے مطابق مدعی ASI علی نگاری نے بیان دیا کہ 16 مارچ 2026 یعنی 16 مارچ 2026 مقبول کی چیکنگ کے دوران ایک مخبر نے اطلاع دی کہ کچھ افراد PTM کے جھنڈے اور اسلحہ لے کر سڑک پر کھڑا اور پاکستان اور فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. ان افراد کا کہنا تھا کہ ان کے رہنما علی وزیر نے ہدایت کی ہے کہ ملک بھر میں سڑکیں بند کر دیں اور ایسا خوف ہو رہا ہے ان کی رہائی کے بعد حکومتوں نے دوبارہ گرفتار نہ کر سکے. اور اب یہ مدعی کے مطابق جب پولیس نے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے فائرنگ کر دی اور موقع سے فرار ہو گئے. اب یہ ذرا میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اس میں. اور دوسری جانب اس صدارت دہشت گردی کی عدالت میں علی وزیر کے خلاف جو ہے نا وہ ساری باتیں اشتعال انگیز اور ملک وال تقریر کے مقدمات میں پیش رفت 3 مقدمات میں ان کی ضمانتیں منسوخ کرنے کی درخواستیں دائر کر دی. اور عدالت میں 5 نوٹس جاری کرتے ہوئے 14 اپریل تک جواب طلب کر لی. دیگر عدالتوں میں بھی سماعت کی تاریخیں مقرر کر دی ہیں. پروسیکیوشن کا جو موقف ان کا ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ شواہد کا درست جائزہ نہیں لیا گیا, ضمانتیں منسوخ کی جائیں, ایک درخواست پر نوٹس وصول. اور اب یہ ساری باتیں جو ہے نا
طوطا مینا کی کہانی تو پرانی ہو گئی. یہ ایک نقطہ نظر سامنے رکھا جاتا ہے، بیس بنائی جاتی ہے، گراؤنڈ بنائی جاتی ہے. اب آپ کو خود نہیں پتا کہ گراؤنڈ ہے کیا. یہی کہوں گا نا میں، اور کیا کہوں گا یار. یہی تو میں کہوں گا کہ کیا میں ان کے حوالے سے نہیں، مجھے بہت سے تحفظات ہیں اس حوالے سے. میں تو رول آف لا کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے جرم کیا تو اس کے مطابق سزا دے، اگر کسی نے زیادتی کی اس کے مطابق سزا دے، اگر اس نے کہیں جگہ حالات ایسے بنائے ہیں تو اسی کے مطابق سزا دے نا. آپ اس سے آگے تو نہ جائیں نا. یہ ہو رہا ہے یہاں. اور اب بین الاقوامی طور پر اچھا ایک بات جو ہے نا وہ ضرور میں نے کرنی ہے. اب اس میں وجہ یہ ہے کہ میں نے وہ ٹویٹ کیا ہے، یعنی نصر اللہ مول صاحب ہمارے دوست ہیں، سینئر اینکر ہیں، انہوں نے گلف جہاز کے بارے میں کیا کہ اگر لے لیا ہے تو کیا بات ہے، وہ کیا بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے. یہ جو بنیادی طور پر اوپر انہوں نے یہ بات کی ہے حکومت پنجاب. نصر اللہ ملک صاحب بڑا دکھ اور افسوس ہے، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ایماندار آدمی ہیں، میں آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اب آپ نے جو بات کی اس پہ میں نے سوال کھڑا کر دیا. وہ شاکر روان نے لکھا تو میں پھر اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے نا میں نے بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ سارے سامنے رکھ دی. سب سے پہلا جو شاکر روان کے بعد کہ پنجاب میں جہاں سرکاری سفر عموماً 250 سے 300 کلومیٹر محدود ہے، وہاں اربوں روپے کا گلف سٹریم طیارہ خریدنا نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ عوامی مسائل کے غلط استعمال کا واضح وسائل کا واضح مثال ہے. یہ فیصلہ درست نہیں بلکہ عیش و عشرت کا خاص معلوم ہوتا ہے. یہ میں نے پہلے یہ بات کہی. اور پھر تقریباً میں نے وہ ایک حوالے سے 18 یا یہ ایک نارملی رف بتایا کہ ذرا طیارہ بہت پرانا ہو تو 5 سے 6 ارب تک جا سکتی ہے، اور اسی مقصد کے لیے جدید چھوٹے جہاز 6 سے 8 ملین ڈالر، یعنی ایک ہی فیصلے میں تقریباً 3 ارب روپیہ، یعنی یہ اس کی یعنی اگر وہ 11 ارب کے قریب ہے اور 5-6 ارب پہ ایوریج لگائی جا رہی ہے تو آپ 9 ارب کے قریب پیسے بچا سکتے تھے، یعنی 3، اور بلکہ اس سے بھی سستا جہاز ہے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں کی باتیں ہیں، اس سے بھی سستا جہاز ہے. اور بہت سی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. اور میں نے بہت سے میں نے اور سوال اٹھایا اگر واقعی سرکاری کام کے لیے طیارہ درکار تھا تو زیادہ مناسب آپشن کیا کیا تھے. اب اس میں ہاکر نہیں میں نے لکھا، حالانکہ ہاکر بھی اگر آپ سامنے رکھ لیں، سائٹیشن ہے، ہونڈا جیٹ ہے، کنگ ایئر ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور باقی تقریباً یہ سارے طیارے جو ہے نا پنجاب کے اندرونی سفر کے لیے کافی تھے. اور گلف سٹریم جیسے جہاز کے اصل طاقت جو ہے نا طویل بینی سفر ہے، 6000 جمع کلومیٹر سفر طے کرتا ہے، جبکہ پنجاب کے زیادہ تر فلائٹ 300 سے 400 کلومیٹر ہوتی ہے. جب یہ استعمال ہی نہیں ہونا تو اتنی مہنگی خریداری کیوں کی. میں پھر بار بار بتاؤں میں یہی تو ایک سوال اٹھا رہا ہوں. یہی تو میرا مقصد ہے. میرا مقصد اور کیا ہے؟ ذاتی کی بات تو نہیں ہے جناب، بالکل ذات کی کوئی بات نہیں ہے. اگر یہ کوئی سمجھ میں بیٹھا ہے کہ ہم نے کوئی ذات کے حوالے سے اس باتوں کو اٹھانا نہیں، بالکل ایسی بات کوئی نہیں ہے جی. اور یہاں جو باتیں اب ساری ہیں، میں کچھ باقی جو میں نے کی ہیں، یہ اب پنجاب کے لیے گلف سٹریم نہیں بلکہ کنگ ایئر یا سائٹیشن ہی کافی تھا، باقی سب غیر ضروری شاہ خرچی. ٹھیک ہے. اگر یہ سادہ اور مؤثر حل اگر تلاش کیا جاتا، اربوں روپے کی بچت ہوتی، کم خرچ میں بہترین گڈ گورننس ہونی تھی، عوام کا اعتماد بڑھتا. مگر مہنگا طیارہ خرید کر ایک بار پھر یہ پیغام دیا گیا کہ حکمرانوں کی ترجیحات جو ہے نا وہ عوام کی ضروریات سے مختلف. کیا یہ فیصلہ مالی ذمہ داری فسکل رسپانسبلٹی کے مطابق تھا، عوامی مفاد میں تھا، یا وی آئی پی کلچر کو فروغ دینے کا تھا؟ ٹھیک ہے نا جی. صرف خریداری نہیں، گلف سٹریم پر فی گھنٹہ بھی کئی گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں جا کے یہاں کئی جہازوں کے حوالے سے جو میں نے کمپیریزن سارا سامنے رکھا ہے وہ سارا میں آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے. ویسے فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ گلف جہاز جو ہے آپ کے لیے، گلف جہاز سے کیا آسانیاں بہتر ہو سکتی ہیں. اب ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی ہمارے بنیادی تنصیب حملے کے جواب میں جو کارروائی کی گئی ہماری طاقت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اگر دوبارہ ہماری تنصیبات کو نشانہ بدائے اس خبر کو حد یا پابندی نہیں ہوگی. ہمارا اسرائیل کے حملے کا جواب ہماری طاقت کا صرف ایک حصہ ہے. تحمل کی واحد وجہ کشیدگی کم کرنے کی درخواست کا احترام کرنا. اگر وہ کہہ رہے ہیں ہماری تنصیبات کو دوبارہ نشانہ بنایا گا تو کوئی ضبط سے دکھایا جائے گا. اس جنگ کے خاتمے کے کسی بھی کوشش میں ہماری شہری ڈھانچوں کو پہنچان کا ازالہ شامل ہونا چاہیے. ذرا اور سمجھیے گا، بڑا باتیں کر رہے ہیں نا کہ بہت طاقتور ہے. طاقتور تو پھر کیا، یہ آپ کے سامنے ہے ایران، اور میرے رب کا نظام آپ کے سامنے ہے. چیونٹیوں سے کیا کیا جائے، ہاتھیوں کا بابیل کے ساتھ سارا یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. ہم اس دین کے پیروکار ہیں کہ جہاں طاقتور نہیں ہے وہاں وہ جذبہ ایمانی ہے جو اس کو آگے لے کر آپ چلنا ہے. وہ جذبہ ایمانی قائم رہنا چاہیے جی. بالکل حقیقتاً وہ جذبہ ایمانی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.